बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में जुग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है तिजारत यानी ट्रेड। पिछले सेशन में हमने माशियात का तारुफ हासिल किया जिसमें हमने मईशत का मफ़हूम, मईशत की अक़साम और मईशत की अहम खुसूसियात का मुताला किया। इस सेशन में हमारा मौजू है तिजारत। तिजारत एक अहम माशी सरगर्मी है। माशरे के लोगों की माशी ज़िंदगी एक दूसरे पर मुनहसर होती है। इस सेशन में हम तिजारत से मुंसलिक मुख्तलिफ इस्तिलाहात और तिजारत की अक़साम का मुताला करेंगे। मुख्तलिफ उलूम में मखसूस अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिन्हें उन उलूम की इस्तिलाहात या टर्मिनोलॉजी कहते हैं। इल्म माशियात में भी मखसूस इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। आज के सेशन में हम तिजारत से मुंसलिक कुछ इस्तिलाहात की तारीफ समझेंगे। इनमें तल्ब, तैयार या पैदा कुनिंदा, सारिफ या गाहक, इनके अलावा मरई तिजारत और गैर मरई कारोबार का मफहूम समझेंगे। साथ ही साथ हम तिजारत की मुख्तलिफ किस्मों का भी जायजा लेंगे। इनमें अशिया की तादाद के मुताबिक थोक तिजारत और खुर्दा तिजारत, इलाकाई वुसअत के मुताबिक दाखिली तिजारत और बैनुल अक़वामी तिजारत का मुताला करेंगे। साथ ही साथ हम बरामदात व दरामदात, तिजारती तवाज़ुन, बैनुल अक़वामी तिजारती तंजीमें और फ़रोख्त कारी का मुताला करेंगे। सबक की शुरुआत में आपकी दरसी किताब में आपके लिए एक सरगर्मी है। आपके लिए हिदायत है, मंदरजा झैल मालूमात हासिल कीजिए। कौन सी मालूमात हासिल करनी है आपको? सबसे पहले रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली 5 घरेलू अशिया की फहरिस्त बनाइए। ये तो बहुत आसान है। रोज़ाना हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आपको उन 5 घरेलू अशिया की फहरिस्त बनानी है। ये अशिया कौन इस्तेमाल करता है? उसके सामने ये लिखिए कि ये अशिया आपको कौन फराहम करता है। फहरिस्त में दर्ज अशिया आप कहाँ से खरीदते हैं? तो आपको सबसे पहले रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली 5 घरेलू अशिया की फहरिस्त बनानी है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं कई चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। आपको उसके बाद ये बताना है कि ये अशिया कौन इस्तेमाल करता है। फिर
اس کے سامنے یہ لکھنا ہے کہ یہ اشیاء آپ کو کون فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد فہرست میں درج اشیاء آپ کہاں سے خریدتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو مزید چند سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ خرید و فروخت کے عمل کو آپ کیا کہیں گے؟ ہم تو آپ کو ابھی بتائیں گے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ خرید و فروخت کا یہ جو عمل ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اشیاء فروخت کرنے والا دکاندار اشیاء کے بدلے ہم سے کیا لیتا ہے؟ اور آخر میں آپ نے یہ اشیاء جہاں سے خریدی ہیں اس جگہ یہ اشیاء کہاں سے آئیں اور ان کا بنیادی ذریعہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو فہرست تیار کرنی ہے۔ روزمرہ استعمال کی جانے والی 5 گھریلو اشیاء پر مشتمل۔ بہت ساری گھریلو اشیاء جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باورچی خانے میں استعمال ہونے والی اشیاء، آپ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے 5 گھریلو اشیاء کی فہرست بنائیے۔ 5 گھریلو اشیاء منتخب کرنے کے بعد آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ اشیاء کون استعمال کرتا ہے، یہ اشیاء آپ کو کون فراہم کرتا ہے، فہرست میں درج اشیاء آپ کہاں سے خریدتے ہیں۔ ہم سبھی اپنی ضرورت کی اشیاء قریبی دکانوں، بازار یا مال سے خریدتے ہیں۔ ہمیں جب کسی شے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم قریبی دکانوں یا بازار سے اس ضرورت کی شے خریدتے ہیں۔ آج کل تو بڑے بڑے مالز بن گئے ہیں جہاں ایک ہی چھت کے نیچے ضرورت کی مختلف اشیاء دستیاب ہوتی ہیں، تو مختلف بازاروں میں گھومنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہم دکاندار سے جب کوئی شے خریدتے ہیں تو ہمیں بدلے میں اس کی قیمت دینی ہوتی ہے۔ قیمت ہم روپوں میں ادا کرتے ہیں، ہم بھارت میں رہتے ہیں، ہماری کرنسی جو ہے وہ روپیہ ہے، تو ہم روپیز میں اس شے کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ یعنی اشیاء فروخت کرنے والا دکاندار اشیاء کے بدلے ہم سے اس شے کی قیمت لیتا ہے، روپے لیتا ہے۔ آج کل تو کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ کا سسٹم ہے، لیکن بہرحال اس کے ذریعے بھی ہم اس شے کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے اپنے اپنے ملک کی کرنسی کے مطابق دکاندار کو اشیاء کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ آپ نے اشیاء جہاں سے خریدی ہیں اس جگہ یہ اشیاء کہاں سے آئیں؟ یقیناً اس دکاندار نے بھی یہ چیزیں کہیں سے خریدی ہیں، کسی اور جگہ سے خریدی ہیں، اس نے خود تو یہ سب تیار نہیں کی۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ دکاندار کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں، ان کا بنیادی ذریعہ کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اکثر و بیشتر یہ تمام فروخت کنندگان خود یہ اشیاء تیار نہیں کرتے، وہ انہیں کہیں اور سے لاتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ تمام اشیاء ہمارے آس پاس ہی تیار ہوتی ہیں، یہ اشیاء دور دراز کے مقامات پر تیار ہوتی ہیں۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں،
ہشتم جماعت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مختلف چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کارخانوں میں اور صنعتوں میں تیار ہوتی ہیں. خام مال صنعتوں تک پہنچایا جاتا ہے اور پھر تیار شدہ مال بازار میں فروخت ہونے کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو اکثر و بیشتر یہ تمام فروخت کنندگان خود یہ اشیاء تیار نہیں کرتے، وہ انہیں کہیں اور سے لاتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ یہ تمام اشیاء ہمارے آس پاس ہی تیار ہوتی ہیں. یہ اشیاء دور دراز کے مقامات پر تیار ہوتی ہیں. تو ہم نے دیکھا جن بازاروں سے اور دکانوں سے ہم اپنی ضرورت کی اشیاء خریدتے ہیں وہ اشیاء فروخت کنندگان کہیں اور سے لاتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ یہ تمام اشیاء ہمارے آس پاس ہی تیار ہوتی ہیں. یہ اشیاء دور دراز کے مقامات پر تیار ہوتی ہیں. ملک اور بیرون ملک سے بھی بہت ساری اشیاء ہمارے بازاروں میں فروخت ہوتی ہیں. جو اشیاء ہم دکاندار سے خریدتے ہیں وہ اشیاء تھوک بازار یعنی ہول سیل مارکیٹ، کارخانے، زرعی پیداوار کی بازار کمیٹی جیسے مقامات سے سب سے پہلے خوردہ فروشوں تک آتی ہیں. خوردہ فروش یعنی ریٹیل سیلرز، اور پھر ہم تک پہنچتی ہیں. تھوک بازار، کارخانے، زرعی پیداوار کی بازار کمیٹی، ان مقامات سے یہ اشیاء سب سے پہلے آتی ہیں خوردہ فروشوں تک اور پھر ہم تک پہنچتی ہیں. مثال کے طور پر آپ باورچی خانے کا کچھ سامان خریدنا چاہتے ہیں. فرض کیجیے آپ کو کوکر خریدنا ہے. آپ کوکر خریدنے کے لیے کسی دکان میں جائیں گے. اب وہ کوکر اس دکاندار نے خود تیار نہیں کیا بلکہ وہ اس کی دکان میں کہیں اور سے لایا گیا ہے، اس کارخانے سے جہاں یہ کوکر تیار ہوتے ہیں. کارخانے، تھوک بازار اور زرعی پیداوار کی زرعی کمیٹی، اگر کوئی زراعت سے جڑا ہوا سامان ہے تو وہ زرعی پیداوار کی زرعی کمیٹی کے پاس ہوگا. وہاں سے ان مقامات سے یہ اشیاء خوردہ فروشوں تک آتی ہیں اور پھر ہم تک پہنچتی ہیں. تو تھوک بازار، کارخانے، زرعی پیداوار کی بازار کمیٹی، ان مقامات سے مختلف اشیاء سب سے پہلے خوردہ فروشوں تک آتی ہیں. ریٹیل سیلرز کے پاس ہماری استعمال کی اشیاء کہاں سے آتی ہیں؟ ہول سیل مارکیٹ، فیکٹریز اور ایگریکلچرل پروڈکٹس کی مارکیٹ کمیٹی سے. تھوک بازار آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ یہ ہے ہول سیل مارکیٹ جسے ہم تھوک بازار کہتے ہیں. یہ پھلوں کا ہول سیل مارکیٹ ہے اور ڈھیر سارے پھل یہاں رکھے ہوئے ہیں. عام طور پر جب ہم پھلوں کی دکان میں جاتے ہیں تو اتنے سارے پھل ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں آپ پھلوں کا انبار لگا ہوا ہے. یہ مختلف اشیاء کا ہول سیل مارکیٹ ہے. ایک طرف ہمیں کپڑوں کے گٹھر بندھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے زیورات ہیں، تیار کپڑے ہیں، جوتیاں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ ہے تھوک بازار جہاں زیادہ تعداد میں چیزیں فروخت ہوتی ہیں اور ان مارکیٹس میں اشیاء کے دام بھی کم ہوتے ہیں.
پھر آپ سوچیں گے کہ کیوں نہ ہم ہول سیل مارکیٹ سے ہی خریداری کریں. جب چیزوں کے دام اتنے کم ہوتے ہیں تو کیوں ہم دکاندار کو زیادہ پیسے دیں؟ تو اگر آپ کسی ہول سیل مارکیٹ میں چیزیں خریدنے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو 1 یا 2 اس طرح وہ چیزیں فروخت نہیں کرتے، بلکہ ہول سیل مارکیٹ میں زیادہ تعداد میں اشیاء کی فروخت ہوتی ہے، اور دکاندار جو ہیں وہ یہ چیزیں زیادہ تعداد میں خریدتے ہیں. دکاندار کو خود استعمال نہیں کرنا بلکہ انہیں تو فروخت کرنا ہے، اس لیے وہ ہول سیل مارکیٹ سے زیادہ تعداد میں چیزیں خریدتے ہیں. اور پھر تھوک بازار سے چیزیں خریدنے کے بعد دکانوں میں وہ چیزیں فروخت ہوتی ہیں اور پھر ہم تک پہنچتی ہیں. تو تھوک بازار، کارخانے، زرعی پیداوار کی بازار کمیٹی جیسے مقامات سے یہ اشیاء پہلے خوردہ فروشوں تک آتی ہیں اور پھر ہم تک پہنچتی ہیں. ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف ضروریات درپیش ہوتی ہیں. ان ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم مختلف اشیاء خریدتے ہیں یعنی طلب کرتے ہیں. پچھلے سیشنز میں ہم پڑھ چکے ہیں ہماری ضروریات لامحدود ہیں. روزمرہ زندگی میں مختلف ضروریات ہمیں درپیش ہوتی ہیں. ان ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم مختلف اشیاء خریدتے ہیں یعنی طلب کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں. لفظ طلب کے اردو میں معنی ہے مانگ، خواہش، وہ چیز جو مانگی جائے. مگر علم معاشیات میں طلب کرنا یعنی اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے مختلف اشیاء خریدنا. ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم مختلف اشیاء خریدتے ہیں یعنی طلب کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں. ان اشیاء کی طلب کی تکمیل کرنے کے لیے اشیاء تیار کی جاتی ہیں. تیار یا پیدا کنندہ ان اشیاء کو فراہم کرتا ہے یعنی انہیں تھوک بیپاریوں کو بیچتا ہے. اشیاء کی طلب کی تکمیل کے لیے اشیاء تیار کرنے والے پیدا کنندہ یا پروڈیوسر کہلاتے ہیں. یہ پروڈیوسر یا پیدا کنندہ اشیاء کو فراہم کرتے ہیں یعنی انہیں تھوک بیپاریوں کو بیچتے ہیں. تھوک بیپاریوں سے یہ چیزیں دکاندار خریدتے ہیں اور پھر یہ ہم تک پہنچتی ہیں. مختلف اشیاء کی طلب کی تکمیل کرنے کے لیے اشیاء تیار کی جاتی ہیں. یہ اشیاء مختلف کارخانوں میں، صنعتوں میں تیار ہوتی ہیں. یہ کارخانے جن کی ملکیت ہوتے ہیں انہیں ہم تیار یا پیدا کنندہ یعنی پروڈیوسر کہتے ہیں. یہ پیدا کنندہ اشیاء کو فراہم کرتے ہیں یعنی انہیں تھوک بیپاریوں کو بیچتے ہیں. غذائی اجناس جن کی ہم طلب کرتے ہیں، جن میں اناج، دالیں، سبزیاں، ترکاریاں، فروٹس وغیرہ شامل ہیں، یہ تو کارخانوں میں تیار نہیں ہوتے، یہ کھیتوں میں اگتے ہیں. تو وہاں سے یہ چیزیں پہنچتی ہیں تھوک بازار میں اور پھر خوردہ فروشوں سے ہوتے ہوئے یہ ہم تک
आती हैं। इस तरह एक तरफ अशिया की डिमांड यानी तलब और उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई यानी रसद। जो लोग तलब करते हैं यानी अशिया खरीदते हैं और कीमत अदा करते हैं। दूसरी तरफ है सप्लाई यानी रसद, ये अशिया फरोख्त करते हैं। इस तरह एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अशिया की खरीदो फरोख्त की जाती है। अशिया खरीदने वाले गाहक या सारिफ कहलाते हैं। अशिया बनाने वाले सनतकार कहलाते हैं। क्योंकि अशिया मुख्तलिफ कारखानों में और सनतों में तैयार होती हैं, तो अशिया बनाने वाले को सनतकार कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ अशिया प्रोड्यूस करते हैं। और अशिया फरोख्त करने वाले ताजिर कहलाते हैं, सेलर्स। अशिया फरोख्त करने वाला ताजिर और अशिया बनाने वाला सनतकार कहलाता है। सारिफ या गाहक के लिए अंग्रेजी में लफ्ज है कंज्यूमर, जो अशिया कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं। उन्हें हम सारिफ कहते हैं, गाहक कहते हैं। एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में कस्टमर। तो सारिफ या गाहक के लिए अंग्रेजी में कंज्यूमर और कस्टमर के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो हमारी तलब को पूरा करने के लिए यानी डिमांड को पूरा करने के लिए अशिया सप्लाई की जाती हैं, फरोख्त की जाती हैं, उनकी रसद होती है। जो अशिया पैदा करता है, पैदा कुनिंदा, उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। और हम जो अशिया इस्तेमाल करते हैं, हम गाहक या सारिफ कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। तो प्रोड्यूसर से अशिया सीधे कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती। आमतौर पर ये अशिया एजेंट्स, होलसेलर्स, उसके बाद रिटेलर्स के पास आती हैं और फिर हम तक पहुंचती हैं। कभी कभी दरमियान में एजेंट्स नहीं होते, प्रोड्यूसर्स होलसेलर्स को, होलसेलर्स रिटेलर्स को और फिर रिटेलर्स से, इन दुकानदारों से हम अपनी ज़रूरत की अशिया खरीदते हैं। इस तरह एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अशिया की खरीदो फरोख्त की जाती है। तो अब आप बता सकते हैं अशिया की खरीदो फरोख्त कौन करते हैं? गाहक और ताजिर अशिया की खरीदो फरोख्त करते हैं। इसे तिजारत कहते हैं। अशिया की खरीदो फरोख्त, गाहक और ताजिर अशिया की खरीदो फरोख्त करते हैं, उसे तिजारत कहते हैं। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे तिजारत किसे कहते हैं। गाहक और ताजिर अशिया की खरीदो फरोख्त करते हैं। अशिया की खरीदो फरोख्त को तिजारत कहते हैं। अशिया की खरीदो फरोख्त को तिजारत कहते हैं। गाहक और ताजिर अशिया की खरीदो फरोख्त करते हैं। तो एक तरफ होते हैं गाहक जो अशिया
خریدتے ہیں یعنی طلب کرتے ہیں. دوسری طرف اشیاء فروخت کرنے والے تاجر ہوتے ہیں. گاہک اور تاجر کے درمیان اشیاء کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے اسے تجارت کہتے ہیں. ٹریڈ یعنی تجارت ایک اہم معاشی سرگرمی ہے. جو کچھ مطالعہ اب تک ہم نے کیا آئیے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں. ہم اپنی ضروریات کی اشیاء قریبی دکانوں، بازار یا مال سے خریدتے ہیں. اکثر و بیشتر یہ تمام فروخت کنندگان خود یہ اشیاء تیار نہیں کرتے، وہ انہیں کہیں اور سے لاتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ یہ تمام اشیاء ہمارے آس پاس ہی تیار ہوتی ہیں. یہ اشیاء دور دراز کے مقامات پر تیار ہوتی ہیں. تھوک بازار، کارخانے، زرعی پیداوار کی بازار کمیٹی جیسے مقامات سے یہ اشیاء سب سے پہلے خوردہ فروشوں تک آتی ہیں اور پھر ہم تک پہنچتی ہیں. کیا آپ جانتے ہیں تجارت کا تصور زمانہ قدیم سے اپنا وجود رکھتا ہے. زمانہ قدیم اور عہد وسطیٰ میں تجارت کے لیے اشیاء کے تبادلے کا نظام رائج تھا جسے بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے. اس نظام کے تحت اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین ہوا کرتا تھا. مزدوری کے بدلے اناج یا اناج کے بدلے تیل، نمک، شہد یا دودھ وغیرہ اشیاء کا تبادلہ ہوا کرتا تھا. اس تجارت میں روپیوں پیسوں کا استعمال نہیں ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا پنجم جماعت میں ماحول کا مطالعہ حصہ دوم میں ہم پڑھ چکے ہیں. پتھر کے جدید زمانے میں کاریگروں کو ان کے کاموں کا معاوضہ اناج یا دیگر چیزوں کی شکل میں دیا جاتا تھا. کاریگروں کو مختلف چیزیں بنانے کے لیے درکار خام مال دور سے لانا پڑتا تھا. اس کی قیمت بھی اناج اور اشیاء کے لین دین سے ادا کی جاتی تھی. اس طریقہ کار سے خرید و فروخت کے لیے تبادلے کا طریقہ رائج ہوا. تبادلے کا طریقہ یعنی بارٹر سسٹم. جب کچا مال، تیار اشیاء، روزمرہ کے استعمال کی دیگر چیزوں کو دوسرے مقامات سے درآمد کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تب بھی مبادلے کے طریقے کو بروئے کار لایا جاتا تھا. یہ آپ پڑھ چکے ہیں. اسے بارٹر سسٹم کہتے ہیں یعنی تبادلے کا نظام. لیکن اس قسم کے لین دین میں اشیاء کی قیمت کے تعین میں دشواری پیش آتی ہے. اس زمانے میں بھی یہی مسئلہ پیش آتا تھا. اب خود سوچیں، بارٹر سسٹم میں اشیاء کا لین دین ہوتا ہے. اگر مزدوروں کو ان کے اوزاروں کے بدلے اناج دیا جا رہا ہے تو کتنا اناج دیا جائے؟ یہی مسئلہ دیگر اشیاء کے تبادلے میں بھی پیش آتا تھا. لہذا کیا کیا گیا؟ اس مسئلے کے حل کے طور پر روپے پیسوں کا رواج شروع ہوا. جدید دنیا میں روپوں کے ذریعے ہی کاروبار ہوتا ہے. آج بھی گھر کے پرانے کپڑوں کے بدلے برتن اور ڈبے دینے والے دکاندار ہمیں دکھائی دیتے ہیں. کیا آپ نے کبھی اس قسم کے دکاندار دیکھے ہیں جو پرانے کپڑوں کے بدلے برتن اور ڈبے وغیرہ دینے کا کام کرتے ہیں؟ اکثر محلوں میں اور مختلف جگہوں پر ہمیں اس قسم کے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو سر پر برتنوں کا ٹوکرا لیے ہوئے پھرتے ہیں
اور اگر آپ قیمت دے کر ان سے وہ برتن خریدنا چاہیں تو وہ آپ کو نہیں دیں گے، بلکہ وہ پرانے کپڑوں کے بدلے میں وہ برتن دیتے ہیں۔ اور آپ اگر غور سے دیکھیں کبھی اس لین دین کو تو کتنی بارگیننگ ہوتی ہے، کتنی بحث ہوتی ہے، یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کتنے کپڑوں کے بدلے کون سے برتن ملیں گے، یا ایک مخصوص برتن کے لیے کتنے پرانے کپڑے دینے ہوں گے۔ قیمت کے تعین میں بڑی دشواری پیش آتی ہے، مگر پھر بھی ہمیں اس قسم کے دکاندار آج بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج بھی دور دراز علاقوں اور آدیواسی قبائل میں قلیل پیمانے پر ہی صحیح اشیاء کے تبادلے کا نظام رائج ہے۔ اس سیشن میں ہم نے مختلف مثالوں کی مدد سے طلب، تیار یا پیدا کنندہ اور صارف یا گاہک ان اصطلاحات کی تعریفوں کو سمجھتے ہوئے تجارت کے مفہوم کا مطالعہ کیا۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم تجارت کی اقسام اور تجارتی توازن کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔